The voice of National Audio Library for the Blind पेश खिदमत है सस्पेंस से भरपूर उर्दू ऑडियो नावल काला जादू। तहरीर M.A. राहत। आवाज़ अनायजा मुस्तफ़ा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड। अजीज़ा ने कहा, अब्बा मियाँ, ये हमें इस काबिल नहीं समझते, आप इन्हें मजबूर न करें। कितनी कोशिशें कर चुके हैं आप, इन्होंने हमें अपना समझकर ही नहीं दिया। रहने दे अब्बा मियाँ, हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी खिदमत करें और जब तक ये यहाँ रहना मुनासिब समझें इनकी खातिर मदारत करें। गैर वाकई कभी अपने नहीं होते। मैंने अजीज़ा की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, अजीज़ा बहन, आप बराह करम ऐसी बातें ना करें। मैं तो मोहब्बतों को तरसा हुआ इंसान हूँ। मैं तो अपने भरे परे घर से महरूम हो चुका हूँ। मैं किसी से गुरेज क्या करूँगा। हाँ, ये मेरा तजुर्बा है कि जिसने भी मुझसे मोहब्बत का इजहार किया मुसीबत का शिकार हुआ। अगर आप मुसीबतें ख़रीदना चाहती हैं तो मुझे अपनी ज़बान खोलने पर एतराज़ नहीं। हाँ मियाँ, हमसे बात करो, हम मुसीबतें ख़रीदना चाहते हैं, नियाज़ुल्लाह बोले। तो फिर मुख्तसरन मेरी कहानी ये है कि अच्छे भले घर का फ़र्द था, दिमाग में खन्नास पैदा हुआ, तन आसानियाँ अपना लीं और हाथ पांव हिलाए बगैर दौलत के हुसूल का ख्वाहां हो गया। इस सिलसिले में कुछ ऐसे रास्ते अपनाए जो नाजायज़ थे। ऐसे लोगों की तलाश में सरगर्दा हो गया जो जंतर मंतर से दौलत के हुसूल का ज़रिया पैदा कर देते हैं, और एक ऐसे शैतान के जाल में फंस गया जिसने मुझे कुछ ऐसे कामों के लिए मजबूर किया जो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था। इसके अताब का शिकार हुआ और मुसीबतों में गिरफ्तार होता चला गया। वालिदैन छिन गए, खुद दरबदर हुआ, सब कुछ हाथ से निकल गया और उसके बाद से मारा मारा फिर रहा हूँ। अब न माँ बाप का पता है न बहन भाइयों का। अकेला हूँ और ज़िंदगी की सोबतों में गिरफ्तार हूँ। नियाज़ुल्लाह ने मेरे इन मुख्तसर अल्फाज पर गौर किया। मुझे देखते हुए फिर बोले, ज़रा हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ा दिया तो उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर मेरी हथेली को सूंघा। देर तक सूंघते रहे और फिर ठंडी सांस लेकर बोले, अंदाज़ा होता है कुछ सिफली अमल के ज़ेर असर हो। मैंने उन्हें जिस कदर मुख्तसर तफसील बताई थी वो एक तरह से मेरे लिए यूँ इत्मीनान बख्श थी कि उसमें भूरिया चरण का बराह रास्त तज़किरा और उसके अमल के बारे में कोई तफसील नहीं थी, और ये मैंने उसलिए किया था कि नियाज़ुल्लाह साहिब को कोई नुकसान न पहुँचे। लेकिन नियाज़ुल्लाह साहिब ने सही तज्ज़िया किया था। मैंने आहिस्ता से कहा, हो सकता है ये काला जादू नापाक चीज़ है और इसके करने वाले कमबख्त अनोखी क़ुव्वतें हासिल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात अगर कोई छोटा मोटा आमिल इसका तोड़ करने की कोशिश करता है तो ख़ुद भी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। इसलिए आम किस्म के लोग जो कारोबारी तौर पर ये सब कुछ नहीं करते इस चक्कर में नहीं पड़ते। अलबत्ता तुमने ये तो सुना होगा कि जहर का तरियाक जहर ही होता है और लोहे को लोहा काटता है। इसके मिस्दाक एक बात फौरी तौर पर मेरे जहन में आई है। अब देखो ना, तुमने कम से कम कुछ हकीकतें बताईं तो मेरे जहन में भी कुछ ख्याल आया। मैं ये कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस सिलसिले में मदद कर सकता हूँ। क्या? मैंने सवालिया निगाहों से नियाज़ुल्लाह को देखा और नियाज़ुल्लाह साहिब मुस्कुरा दिए। फिर कहने लगे, रामानंदी मेरा बचपन का दोस्त है। दूसरी क्लास से हाई स्कूल तक हमने साथ तालीम हासिल की है। इसके बाद उसके मेरे रास्ते मुख्तलिफ हो गए। वो न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा। पूरे 16 साल के बाद वापस आया तो पाँव ज़मीन पर ही नहीं थे। जोगी बना हुआ था। घर वाले पहले ही उससे मायूस थे। जो बाकी रिश्तेदार थे जब वो उससे मिले तो वो उनके काम का नहीं रहा, लेकिन दोस्ती नहीं भूल सका और मुझसे वैसे ही मिलता रहा। कमबख्त ने न जाने क्या क्या जंतर मंतर सीख लिए हैं। बड़े चक्कर चलाता रहता है। माली हैसियत इंतहाई मुस्तहकम है, लेकिन वीरानों में बसेरा कर रखा है और वहीं मुस्तकिल रिहाइश कर ली है। बड़ा ज्ञानी बनता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलाऊं, हो सकता है वो तुम्हारे काम आ जाए। क्या वो सिफली उलूम का तोड़ जानता है? भाई न जाने क्या क्या तोड़ फोड़ करता रहता है। वो बाकायदा साधु बन गया है, मगर लोगों का कहना है कि बिला वजह लूटता नहीं, कुछ जानता है, बल्कि ये कहो कि बहुत कुछ जानता है।
ہم چونکہ ہم مذہب بھی نہیں ہیں اور پھر ظاہر ہے میرا کوئی راستہ کبھی ایسا نہیں رہا، لیکن اس سے جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے بڑی محبت سے ملتا ہے۔ میرا خیال ہے صرف ایک میں ہوں جسے وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا شناسا مانتا ہے۔ سینکڑوں بار پیشکش کر چکا ہے کہ اگر مجھے کوئی مشکل ہو تو اسے بتاؤں، مگر تم خود سمجھتے ہو کہ اس سے کسی مشکل کا حل مانگنا یوں سمجھ لو کہ بہت کچھ کھونے کے مترادف ہے۔ لیکن تمہارا مسئلہ بالکل مختلف ہے مسعود میاں، میری مانو تو اس سے مل لو، ہم اس سے مشورہ کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں جو مشکل درپیش ہے اس کا کوئی حل تو دریافت ہو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ بالکل ایک نئی سوچ تھی، نیا انداز تھا۔ اب تک اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت کارروائی ہوئی تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے ہم مذہب تھے، لیکن نیاز اللہ صاحب نے ایک نیا راستہ دکھایا، یعنی زہر کا توڑ زہر ہی سے حاصل کیا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص جس کا نام رامانندی ہے، بقول نیاز اللہ کے ان کی دوستی کے ناطے کوئی ایسا طریقہ کار بتا دے جس سے میں بھوریے چرن سے محفوظ ہو جاؤں، لیکن اس شخص کے سامنے مجھے زبان کھولنا ہوگی۔ بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے، میں نے سوچا اور نیاز اللہ صاحب سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسرے دن تمام ضروریات سے فارغ ہو کر نیاز اللہ صاحب مجھے لے کر رامانندی کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے تانگے والے سے سوامی مٹھ چلنے کے لیے کہا۔ راستے میں وہ مجھے رامانندی کے بارے میں بتاتے رہے۔ پھر ہم سوامی مٹھ پہنچ گئے۔ چند افراد وہاں بیٹھے جاپ کر رہے تھے۔ بہت عجیب اور ویران سی جگہ تھی، ہر طرف کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے، اینٹوں کے ڈھیر، ٹنڈ منڈ درخت۔ ایک منحوس سی شکل کے آدمی سے نیاز اللہ صاحب نے رامانندی کے بارے میں پوچھا۔ اندر ہیں، اس نے جواب دیا۔ ذرا انہیں بتاؤ نیاز اللہ آیا ہے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شخص خاموشی سے راہداری میں سیدھا چلا گیا، مگر نیاز اللہ صاحب وہیں رک گئے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک مضبوط بدن کا لمبا تڑنگا آدمی، جس کا صرف زیریں بدن ڈھکا ہوا تھا، گلے میں ریٹھوں کی لمبی مالا پڑی ہوئی تھی، کثرتی بازوؤں پر کوڑیوں کے حلقے بندھے ہوئے تھے، سر اور داڑھی کے بال بڑھے ہوئے تھے اور نہایت غلیظ نظر آ رہا تھا۔ تیزی سے آتا نظر آیا، اس کے پیچھے وہی سوکھا آدمی دوڑ رہا تھا۔ قریب آ کر اس شخص نے سرد لہجے میں کہا، آؤ نیاز اللہ آؤ۔ وہ واپس مڑا، عجیب سا انداز تھا۔ نیاز اللہ صاحب نے مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ہم چل پڑے۔ کوئی 10 قدم آگے بڑھ کر اچانک وہ شخص ٹھٹک گیا۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا، اس کی بڑی اور کالی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی، تیکھا پن تھا۔ ایک لمحہ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ میری سمجھ میں اس کے سوا کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ ایک پر اسرار اور خطرناک آدمی ہے۔ جس جگہ سے ہم اندر داخل ہوئے تھے وہ کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ ایک دیوار میں سوراخ کر کے اندر جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ ناہموار اینٹوں کے درمیان سے سنبھل کر نکلنا پڑا تھا، اور جس جگہ ہم پہنچے تھے وہ اس پورے کھنڈر سے زیادہ عجیب تھی۔ بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کی چھت بے حد اونچی تھی۔ اس میں درمیان میں ایک ٹوٹا پھوٹا فانوس لٹک رہا تھا جس میں چند شمعیں روشن تھیں۔ میں ان کی روشنی ناکافی تھی اور ہال کے بیشتر حصے تاریک تھے۔ جگہ جگہ مرگ چھالے بچھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ بہت سی اینٹیں چبوتروں کی شکل میں چنی ہوئی تھیں اور ان پر بھی ایک مرگ چھالا بچھا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک کمنڈل رکھا ہوا تھا۔ قوی ہیکل شخص نے ایک دری نکالی اور اسے ہمارے لیے زمین پر بچھا دیا۔ یہاں بیٹھو نیاز اللہ، یہ پاک صاف ہے اور زمین تو ہوتی ہی پاک ہے۔ وہ بولا اور ہنس دیا۔ زمین تو بے شک پاک ہوتی ہے، مگر اس پر تم جیسے ناپاک لوگ بھی تو بستے ہیں۔ سو تو ہے، مگر چلو تم جیسے پاک لوگوں سے ہماری ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ نیاز اللہ نے مختصراً رامانندی سے میرا تعارف کرایا اور آنے کا مقصد بتایا۔ رامانندی نے میری داستان سننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں ان تمام باتوں سے خوب محظوظ ہوا تھا، مگر پھر سنجیدہ ہو کر میں نے کہا، رامانندی جی، نہایت سنجیدگی سے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی کہانی سناتے ہوئے میں ایک خوف کا شکار ہوں۔ میں نے مختصراً چچا نیاز اللہ صاحب کو اپنی داستان سنا دی ہے، لیکن اس کا بہت سا حصہ میں نے انہیں نہیں بتایا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روز اول ہی سے میں نے جسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا وہ یقینی موت کا شکار ہو گیا۔ میں اپنے کئی پیاروں کو کھو چکا ہوں،
اور اب اس قدر دہشت زدہ ہوں کہ کسی کے سامنے یہ کہانی نہیں بیان کر سکتا۔ مجھے نیاز اللہ صاحب کی زندگی کا خطرہ ہے، آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ مجھ پر تو جو بیت رہی ہے سو بیت رہی ہے۔ رامانندی چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، بھتیجے، جس جگہ تم بیٹھے ہو وہاں ہمارا راج پاٹ ہے، کوئی آواز یہاں سے باہر نہیں جا سکتی اور کوئی مہاگرو یہاں اندر نہیں آ سکتا۔ کتنا ہی بڑا گیانی ہو، اپنی اپنی حد ہوتی ہے۔ یہاں جو کچھ تم کہو گے محفوظ رہے گا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ نیاز اللہ صاحب غصیلے لہجے میں بولے، اور تم مسلسل ہماری توہین کیے جا رہے ہو میاں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور وقت جو کچھ بھی پیش کرے وہ اللہ کا حکم، نہ اس کے حکم میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے۔ تم ہمارے ایمان میں رخنا ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سارے معاملات رامانندی سمجھتا ہے، اسے بتاؤ اور میرے سامنے بتاؤ، میں اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوں گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، آپ کا حکم مان رہا ہوں رامانندی جی۔ مختصراً میں نے نیاز اللہ صاحب کو اپنی بربادی کی داستان بتائی، لیکن دوبارہ بتا رہا ہوں، میں نے ایک اچھے شریف خاندان میں جنم لیا تھا۔ میرے والد محفوظ احمد صاحب ایک نیک اور دیندار آدمی تھے، مگر میں بچپن ہی سے غلط صحبتوں کا شکار ہو گیا اور آسان ذرائع سے دولت کے حصول کی کوششوں میں مصروف رہا۔ مجھے کسی ایسے عامل کی تلاش تھی جو مجھے ان کوششوں میں مدد دے۔ تب مجھے بھوریا چرن ملا اور اس نے میرا کام کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے صلے میں اس نے بھی مجھ سے ایک کام کرنے کی شرط رکھی۔ میں نے رامانندی کو پیر پھاگن کے مزار کی تفصیل بتائی اور اس کے بعد کے واقعات سنائے کہ میرے گھر پر کیا بیتی، بعد میں حکیم سعد اللہ کے ساتھ کیا ہوا، لاک اپ اور جیل میں مجھ پر کیا گزری، بیچارے چاند خان کس طرح موت کے گھاٹ اترے، منحوس بھوریا چرن کیسی کیسی شکلوں میں مجھ پر نازل رہا اور اس نے زندگی کس طرح مجھ پر تلخ کر دی، میرے ماں باپ کیسے دربدر ہوئے اور میں کس طرح نیاز اللہ صاحب کے پاس پہنچا۔ رامانندی اور نیاز اللہ بڑی دلچسپی سے یہ ساری داستان سن رہے تھے۔ اس وقت نیاز اللہ صاحب کو میرے رونے اور سسکنے کی اصل داستان معلوم ہوئی تھی اور وہ بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر لیں، دیر تک خاموش رہا، سوچتا رہا۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ عجیب سی کشمکش کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، اب تم کیا چاہتے ہو مسعود میاں؟ میں کیا چاہوں گا رامانندی جی، میرا خاندان بکھر چکا ہے، ماں باپ اور بہن بھائی نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں اور میں جن حالات سے گزر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پولیس الگ میری تلاش میں ہوگی، میں کبھی یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ میں ان بے گناہ انسانوں کا قاتل نہیں ہوں۔ ان سارے حالات میں میری کیا سوچ ہو سکتی ہے، میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو صرف ایک کام ہو جائے۔ کیا؟ رامانندی نے پوچھا۔ میرے ماں باپ، ماموں اور بہن بھائی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں اور باعزت زندگی بسر کریں۔ زیادہ سے زیادہ مجھے اپنے جرم کی پھانسی کی سزا ہو جائے۔ اگر ان لوگوں کو ایک باعزت زندگی مل سکے تو میں اس کے لیے 1000 بار موت قبول کر سکتا ہوں۔ کیا تمہارے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ تم بھوریا چرن کا وہ کام کر دو؟ رامانندی نے پوچھا۔ بس اس وقت جب میں پہلی بار اس کام کے لیے پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا، لیکن جب میں اوپر نہ پہنچ سکا اور میں نے وہ ہوشربا منظر دیکھا کہ پیر پھاگن کا مزار بلند سے بلند ہو گیا اور میرے نیچے زمین دور ہو گئی تو میرا ذہن بدل گیا اور اس کے بعد سے آج تک میں کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوا اور نہ مرتے دم تک اس کا یہ کام کروں گا۔ رامانندی پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا اور بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے نیاز اللہ صاحب سے کہا، نیاز، معاملہ بڑا گمبھیر ہے، میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں۔ وہ پاپی شنکھا ہے اور شنکھا کالے جادو کے بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ شاید تمہیں یہ علم ہو کہ سفلی علم رکھنے والے جو جنتر منتر پڑھتے ہیں ان کے لیے انہیں بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں کی ایک بڑی تفصیل ہے۔ شنکھا 5ویں درجے کا گیانی ہوتا ہے اور اس علم کے کل 8 درجے ہیں۔ 8واں درجہ کسی کو نہیں مل سکا۔ بڑے سے بڑے جادو کا ماہر 6 درجے تک پہنچا، مگر اس کے بعد وہ جی نہ سکا۔
7वें درجے پر صرف ایک گیانی پہنچا تھا، مگر وہ پتھر بن گیا اور زمین کی گہرائیوں میں اتر گیا، کیونکہ زمین اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ شنکھا بھیروں پرم ہوتا ہے اور بھیروں اس کے سارے کام کرتا ہے۔ مہاراج بھوریا چرن بھیروں پرم ہے۔ بھیروں کا نشان مکڑی ہوتا ہے۔ بھیروں کیا ہے؟ نیاز اللہ نے پوچھا۔ چھوڑو نیاز، یہ کالے علم ہے، تمہاری زبان گندی ہو جائے گی۔ اور تیری زبان جو گندی ہے، میرا تو دھرم ہی دوسرا ہے۔ تیرے دھرم کے لوگ بھی تو سارے تیرے جیسے نہیں ہوتے۔ مانتا ہوں، مگر اس بیچارے کے من کی بات جتنی میں سمجھ سکا ہوں اتنی تم نہیں سمجھے ہو نیاز اللہ۔ مثلاً یہ موجودہ معاشرے کے غلط اصولوں کا شکار ہے، جیسا کہ میں تھا۔ میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، ان گہرائیوں میں نہ اترو، تمہیں اور اسے دونوں کو نقصان ہو جائے گا، اور ہماری ان باتوں سے اور بہت سو کا نقصان ہوگا۔ کالا جادو سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے گھورے یا گندے کیچڑ میں پڑی سونے کی اشرفیاں۔ ہاتھ گندے ہوتے ہیں مگر اشرفیاں ہاتھ آ جاتی ہیں۔ ایمان کھونا پڑتا ہے مگر سونا مل جاتا ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے وہ تیرے سامنے بھی ہے نیاز، اور میرے سامنے بھی۔ ایمان تو بہت سے کھو چکے ہیں، بس وہ کالا جادو نہیں جانتے۔ رشوت، چور بازاری، ڈکیتی اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب ایمان کے سہارے تو نہیں ہوتا۔ ان سارے دھندوں میں ایمان تو سلامت نہیں رہتا۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ سب کالے جادو کے سہارے نہیں کرتے، ان کا اپنا جادو دوسرا ہے۔ مگر انہیں کالے جادو کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ ضرور اسے سیکھ لیں گے، تاکہ ان کا کام اور آسان ہو جائے۔ مگر میں تمہیں بھیروں کے بارے میں ضرور بتائے دیتا ہوں۔ چلو وہی بتاؤ۔ سارے کے سارے پلید ہوتے ہیں۔ پہلے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پہلا جاپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کس لیے؟ پہلے جاپ کے مکمل ہونے کے بعد ہیر قبضے میں آتا ہے۔ ہیر عشیش ہوتا ہے، من کھونے والا، اور وہ من کے اندر بس جاتا ہے، مگر اس کا وجود باہر بھی ہوتا ہے، اور تم اسے خبریں لانے کے کام میں لا سکتے ہو۔ دوسرے جاپ سے ویر ملتا ہے، تمہارا دوسرا غلام۔ جب ہیر اور ویر تمہارے قبضے میں آ جاتے ہیں تو بیر کی باری آتی ہے۔ بیر بہت سے ہوتے ہیں، 12 بیر بس میں کرنے کے بعد بھیروں جاگتا ہے۔ بھیروں ایک ہوتا ہے مگر سب کا میت، سب کے کام آنے والا۔ اسے بس میں کرنے والا شنکھا کہلاتا ہے، اور شنکھا کے پاس بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ نیاز اللہ صاحب بڑی دلچسپی سے یہ باتیں سن رہے تھے۔ مجھے بھی یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ نیاز اللہ نے کہا، تمہارا کون سا درجہ ہے؟ رامانندی مسکرا دیا، بتانا منع ہوتا ہے۔ اوہ اچھا، تب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر ایک بات ضرور بتاؤ۔ وہ کیا؟ یہ بھوریا چرن پیر پھاگن کے مزار پر جا کر کیا کرنا چاہتا تھا؟ نیاز اللہ صاحب نے ایک نہایت اہم سوال کیا، اور رامانندی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر آہستہ سے بولا، وہ کھنڈولا بننا چاہتا ہے۔ کھنڈولا؟ 6ٹھی منزل کا شہنشاہ، اور اس کے لیے کسی صاحب ایمان کے گھر کو گندا کرنا ہوتا ہے، مگر کوئی شنکھا اپنے پیروں سے چل کر کسی پاک بزرگ کے مزار پر جانے کی قوت نہیں رکھتا۔ ایسی کوشش کرے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ ہاں، کسی دوسرے صاحب ایمان کا سہارا لے کر وہ ایسا کام کر سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شنکھا ایسا ہی چاہتا ہوگا۔ دماغ کھل گیا تھا، ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بھوریا چرن کے الفاظ بھی یہی تھے۔ اس نے کہا تھا کہ تو میرا کام کر دے، میں تیرا کام کر دوں گا۔ وہ کچھ بنا دوں گا تجھے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھوریا چرن میرے ذریعے پیر پھاگن کے مزار کو ناپاک کرنا چاہتا تھا، اور جب میں پہلی بار اس کا پتلا لے کر اس پاک مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا تو میرا راستہ رکا گیا تھا۔ فاصلے طویل کر دیے گئے تھے تاکہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو سکے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، بہت ہی اچھا۔ اگر مجھ پر یہ مصیبتیں اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ میں ایک مقدس بزرگ کے پاک مزار کو ناپاک بنانے کا مرتکب نہ ہو سکا، تو ایسی لاکھوں مصیبتیں میں بھگتنے کے لیے تیار تھا، چاہے میرا پورا گھرانہ برباد ہو جائے، میری ماں، میرا باپ، میرے بہن بھائی، سب لوگ، اور خود میں کتے کی موت مارے جائیں، لیکن یہ غلیظ کام میں قیامت تک نہیں کروں گا۔ میرے دل میں اب یہ عزم نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا،
اور روح کو بڑی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ نیاز اللہ صاحب گردن جھٹک کر گہری گہری سانسیں لینے لگے، پھر بولے، عجب کہانی ہے بھائی، ہمارے مذہب میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے، سیدھے سادے عبادت کرو اور خدا کی خوشنودی حاصل کرو، نہ میں اس غلاظت کا کوئی کھیل ہے نہ دل کو گندا کرنے کا۔ ہمارے ہاں لا تعداد علوم ہیں، لیکن سارے کے سارے انسانی بہتری کے لیے۔ خدا کے کلام سے کسی کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور خدا کے کلام میں وہ تمام قوتیں پوشیدہ ہیں جو ہزاروں جادوؤں میں نہیں۔ اب تم دیکھ لو رامانندی کہ تم اپنی گندی قوتیں حاصل کرنے کے لیے بھی ایک پاک مزار کو گندا کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا انوکھی بات ہے۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک اور بات کا مجھے بڑے تاثر انگیز انداز میں احساس ہوا تھا، وہ یہ کہ رامانندی بے انتہا مخلص انسان تھا۔ حالانکہ وہ کالے جادو کا ماہر تھا، اور جو تھوڑا سا تماشا میں نے یہاں دیکھا تھا اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ مکمل طور پر دنیا دار ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک غیر مذہب سے اتنا مخلص ہے کہ اس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اندر کی باتیں بتائی تھیں اور جو کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس طرح رامانندی کے کردار کا ایک بلند پہلو میرے سامنے آیا تھا۔ رامانندی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تو پھر نیاز اللہ اب یہ بتاؤ کہ کیا کروں؟ بھئی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا اس سلسلے میں، جو کچھ ان کے ساتھ بیتی تھی میرے ذہن میں تمہارا ہی خیال آیا تھا اور پورے اعتماد کے ساتھ تمہارے پاس آ گیا، اور یہ فیصلہ تم خود ہی کرو کہ یہ بچہ کس طرح مصیبتوں سے نکل سکتا ہے۔ یہ میں نہیں جانتا، تم جانتے ہوگے۔ رامانندی نے گہری سانس لے کر کہا، تو پھر نیاز اللہ ایسا کرو کہ اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے رامانندی کو دیکھا۔ نیاز اللہ صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، کیوں میاں، کچھ دل ٹھکتا ہے اس بات پر؟ میں نے چند لمحات خاموش رہا، پھر میں نے کہا، میں جس عذاب سے گزر رہا ہوں نیاز اللہ صاحب، آپ کو اب تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ بے شک میں اپنی زندگی بھی چاہتا ہوں اور وہ سب کچھ بھی جس کا اظہار میں آپ سے کر چکا ہوں۔ ماں باپ، بہن بھائی میرے دل میں کسکتے ہیں، لیکن آج بھی اس بات پر میں بہت خوش ہوں کہ میں نے وہ گندا کام نہیں کیا، اور آئندہ بھی میں ان کی زندگی کی قیمت پر یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس روشنی میں جو بھی فیصلہ میرے لیے مناسب ہو وہ آپ کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جان جا کر ہی میرے ماں باپ مجھے مل سکتے ہیں تو میں آج ہی اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر مجھ پر سے یہ مصیبت کسی اور ذریعے سے ٹل سکتی ہے تو اس کے لیے کوشش کر لی جائے۔ آپ لوگوں کا احسان مند رہوں گا۔ تم میرے پاس کچھ روز رہو گے لڑکے، اور تمہیں میرے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں واضح طور پر ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ پہلی بار جب مجھے حکیم سعد اللہ کے پاس لے جایا گیا تھا تو انہوں نے بھی مجھے اپنے پاس رکنے کے لیے کہا تھا، اور پھر وہیں سے میری زندگی کا ایک بدنما دور شروع ہو گیا۔ حکیم سعد اللہ مجھ سے اس بارے میں تفصیلات معلوم کر رہے تھے، اور میری آنکھوں کے سامنے منحوس بھوریا چرن ایک مکڑی کی شکل میں لہرا رہا تھا، اور پھر میرے ہی ہاتھوں حکیم سعد اللہ قتل ہو گئے۔ کہیں وہ کہانی پھر سے نہ شروع ہو جائے۔ ہو سکتی ہے، ضرور ہو سکتی ہے، مگر اب میں اس سے واقف ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے آپ کے پاس رکنے میں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے رامانندی جی؟ تو بس ٹھیک ہے نیاز، آپ آرام کریں اور 1-2 ہفتے کے لیے اسے بالکل بھول جائیں۔ جو کچھ بھی بن پڑے گا کروں گا اس کے لیے۔ نیاز اللہ صاحب کھڑے ہو گئے اور بولے، رامانندی، بڑا وقت لیا ہے میں نے تمہارا اور بہت کچھ مانگ لیا ہے تم سے، سوائے دعا کے میں اور کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، خدا کا گنہگار بندہ۔ میری تو دعاؤں میں یہ بھی اثر نہیں کہ وہ کسی کے کام جائیں، لیکن اس کے باوجود اپنے خدا سے مایوس نہیں ہوں۔ اور مسعود میاں، بھروسہ رکھنا، تمہاری بہن اور میں تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ بہتری ہی کرے گا۔ اچھا تو رامانندی، پھر مجھے اجازت دو۔ ٹھیک ہے نیاز، کام بھی دیا تو نے ہمیں، تو ایک ایسا کہ پورے بھروسے کے ساتھ نہیں کر رہے، لیکن چنتا مت کرنا،
रामानंदी ने होश संभालने के बाद तेरी सूरत देखी थी, और अगर मर भी गया तो तेरी सूरत आंखों में होगी। चिंता मत करना, इसके लिए जो कुछ हमसे बन पड़ा हम करेंगे। मगर सुनो, एक बात कह देते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और जो खो जाए उसकी जिम्मेदारी खुद तुम पर होगी। मैं समझा नहीं रामानंदी, न्याजुल्लाह साहिब ने कहा। मैं समझा भी नहीं सकता तुम्हें इस वक्त, रामानंदी ने कहा, और न्याजुल्लाह उसका चेहरा देखते रहे। फिर बोले, इसके बावजूद मैं जानता हूँ कि तू जो कुछ भी करेगा बेहतर ही करेगा। रामानंदी ने दोनों हाथ जोड़ दिए और न्याजुल्लाह वापसी के लिए पलटे। मैं और रामानंदी इन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। न्याजुल्लाह साहिब ने कहा, तुम इत्मीनान से यहाँ रहो, मैं इसी तांगे में वापस चला जाऊँगा, कल फिर आऊँगा। नहीं न्याजुल्लाह, जब तक मैं तुझे यहाँ ना बुलाऊँ तू यहाँ ना आना, ये मेरी दरख्वास्त है तुझसे, रामानंदी ने कहा। और न्याजुल्लाह चौंक कर उसे देखने लगे। फिर ठंडी सांस लेकर बोले, ठीक है, मैं तेरे किसी काम में मुदाखलत नहीं करूँगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। मसूद मियाँ, इजाज़त है। मैंने न्याजुल्लाह साहिब से मुसाफा किया और उसके बाद वो चले गए। रामानंदी ने मेरे शाने पर हाथ रखकर मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। इस बार वो खंडर में वापस नहीं गया था, बल्कि टहलने के से अंदाज में दूसरी जानिब चल पड़ा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, मसूद है ना तुम्हारा नाम? हाँ। देखो मसूद, मैं एक बात पूरे खलूस से कहना चाहता हूँ तुमसे। जो वाक़यात और हालात मेरे इल्म में आए हैं, इनसे मैंने एक अंदाज़ा लगाया है। मेरी हैसियत एक हकीम की सी है, जो मरीज़ देखता है, उसके मर्ज़ की तशख़ीस करता है और उसके लिए दवा तजवीज़ करता है। तुम साहिब ईमान हो, बेशक मैं मानता हूँ। हालांकि मेरे और तुम्हारे धर्म में इख्तिलाफ है। मेरा धर्म कुछ और है, तुम्हारा धर्म कुछ और। लेकिन क्या तुम इस बात को तस्लीम करने से इनकार करोगे कि बाज़ औक़ात सेहत के लिए मरीज़ को कड़वी दवाएं भी पिलाना पड़ती हैं? हाँ बेशक। इसके अलावा डॉक्टरों की अक़साम होती हैं। कोई एलोपैथिक होता है, कोई होम्योपैथिक, कोई जड़ी बूटियों से इलाज करता है। हर एक का अपना अंदाज़ होता है। मेरा अपना तरीक़ा इलाज है, मैं तो वही कर सकता हूँ। क्यों नहीं? मुझ पर एतमाद रखना, मेरा तुमसे कोई ज़ाती मफाद नहीं है। बस मैं तुम्हारी सेहत चाहता हूँ और जो कुछ करूँगा उसके लिए करूँगा। मैं जानता हूँ आज शनिचरवार है, तुम्हें मंगलवार तक इंतज़ार करना होगा। मंगल की रात को तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। इस दौरान तुम यहाँ रहो, जहाँ मन चाहे घूमो फिरो। कुछ फासले पर बाग है, इसमें फल लगे हुए हैं, खेत भी हैं, मकई पक रही है, भट्टे भून कर खा सकते हो। मैं तुम्हें अपने यहाँ की कोई चीज़ नहीं खिलाऊंगा ताकि तुम्हें इससे कराहत ना हो। आप बहुत अजीम इंसान हैं रामानंदी जी, मैंने मुतासिर होकर कहा, और रामानंदी मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है मसूद मियाँ। इंसान अच्छी तरह जानता है कि कुछ कर ले, कुछ भी पा ले, मगर उसे मरना होगा। जीवन भर की मेहनत से जो कुछ हासिल किया है छोड़ना होगा, मगर इसकी फितरत में तलब है। सब कुछ जान कर भी वो कुछ पाना चाहता है, और अगर ये ना हो तो संसार के सारे काम रुक जाएं। मगर रूह की तलब भी एक चीज़ होती है। वो जो कुछ करता है रूह की आसूदगी के लिए करता है, और रूह की आसूदगी के लिए मोहब्बत भी बहुत बड़ी चीज़ है। न्याज़ुल्लाह और मैं एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हमारी ये मोहब्बत हमेशा बढ़ी है, कभी घटी नहीं। मैं इसकी एक एक जुम्बिश का एहतराम करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। ये एक मिसाली दोस्ती है। हाँ तुम कह सकते हो। तुम समझ गए ना मेरी बात? और एक बात मैं तुम्हें और बता दूँ मियाँ, डरना नहीं। भूरिया चरण जो कुछ भी है मेरे हलके में, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हमारे बीच मुआहिदे होते हैं, हम एक दूसरे से नहीं लड़ते, वरना नुकसान दोनों को हो जाता है। हमारे बेर आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करते, और सारा खेल बेरों का होता है। बेर एक तरह से हमारे सिपाही होते हैं, इसलिए तुम एक एक कोस के बीच जहाँ चाहो घूम फिर सकते हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है रामानंदी जी। इसके अलावा रात को जब भी आराम करो,
اسی کھنڈر میں کسی چھت کے نیچے آ کر آرام کرنا، کھلی جگہ کبھی مت سونا، بہتر ہے۔ منگل کو ملوں گا۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جو مجھ سے کرنا ضروری ہو تو کسی آدمی سے کہہ دینا، وہ تمہیں میرے پاس پہنچا دے گا۔ یہاں ضرورت مند آتے رہتے ہیں، ان سے زیادہ مت گھلنا ملنا، اور رات کو کسی جاپ کرنے والے کے پاس مت جانا، وہ لوگ جو جوہڑ کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں خیال رکھوں گا۔ بس اب میں جاؤں؟ رامانندی نے پوچھا۔ جی، میں نے کہا، اور رامانندی اندر کھنڈر میں چلا گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک پتھر پر جا بیٹھا۔ دل و دماغ پر ایک سل سی رکھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن دل و دماغ اپنے بس میں کہاں ہوتے ہیں، اور یہ بس ہے کیا چیز سمجھنا مشکل ہے۔ کچھ نہ کچھ آ ہی گھستا ہے دماغ میں، اس کا راستہ کون روکے؟ چنانچہ تصور سے نیاز اللہ صاحب کو تانگے میں واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ دل نے دل کی کہ خدا خیر کرے، رامانندی تو مضبوط ہے، مگر نیاز اللہ بھی بھوریا چرن کی کہانی سے واقف ہو گئے ہیں، کہیں وہ کتا انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ مگر کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ سارا دن وہیں گزار دیا۔ تانگے آ کر رکتے تھے اور ان سے مرد، عورتیں، بچے اترتے، رامانندی کے آدمیوں سے ملتے، پھر نہ جانے کیا ہوتا، وہ واپس چلے جاتے۔ مجھے بھوک لگی اور میں باغوں کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کے لیے مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا، کوئی 100 گز دور ہی چلا تھا کہ باغ نظر آ گیا۔ سامنے ہی ناشپاتیاں لگی ہوئی تھیں، بس شکم سیری کی بات تھی، چنانچہ اس پر گزارا کر لیا۔ احساس ہوا کہ باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر ایسا کر رہا ہوں، لیکن اور کون سے اقدار نبھائے جا رہے ہیں جو اس سے بچتا؟ زندگی زخم تو بن گئی تھی، اور یہ زخم ہمیشہ بے کل رہتے تھے۔ رات کو رامانندی کی ہدایت کے مطابق کھنڈر کے ایک کمرے میں جا گھسا اور زمین پر لیٹ کر سو گیا۔ دوسرا دن، دوسری رات، پھر تیسرا دن، رامانندی ایک بار بھی نظر نہیں آیا تھا۔ البتہ اس کے چیلے چانٹوں سے دوستی ہو گئی تھی، جاپ کرنے والوں کو بھی دیکھتا تھا، رات میں کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ ہاں، اپنی مخصوص آرام گاہ میں کبھی کبھی راتوں کو میں نے بڑی بھیانک آوازیں سنی تھیں۔ تیسرا دن بھی تمام ہوا۔ اگلا دن منگل کا تھا۔ اس وقت شام کے کوئی 7 بجے تھے۔ ناشپاتیوں کا ڈنر لے کر پلٹ رہا تھا اور کھنڈرات کے آس پاس لوگ نظر آ رہے تھے۔ سامنے ہی رنگین کپڑوں میں لپٹی ایک عورت اپنے بچے کو کندھے سے لگائے میرے آگے آگے جا رہی تھی۔ اس نے میرے قدموں کی چاپ سنی تو رک گئی، اور جب میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے آواز دی، مہاراج سنیے، مہاراج۔ میں رک گیا، اسے دیکھا، پچکے ہوئے گال، دھسی ہوئی آنکھیں، پیلا چہرہ، چہرے پر عجیب سی ویرانی۔ اس کے کندھے سے جو بچہ لگا سو رہا تھا وہ بالکل سوکھا ہوا تھا، میری انگلیوں کے برابر اس کی پنڈلیاں تھیں۔ باقی دن بھی ایسا ہی تھا، سر بالوں سے صاف اور جسم کی نسبت بہت بڑا نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے میری گود سے اتار دو، اس نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیوں؟ اترتا ہی نہیں ہے، میں اسے لیے لیے تھک گئی ہوں۔ کوئی اور نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے لے لو، میں تھک گئی ہوں۔ 1 سال ہو گیا، پورا 1 سال یہ میری گود سے نہیں اترتا۔ میں چونک پڑا، عجیب سے الفاظ تھے، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا یہ بچہ بیمار ہے؟ سوکھے کی بیماری ہے اسے، مگر تم اسے لے لو نا۔ وہ آگے بڑھ کر میرے پاس پہنچ گئی۔ میں کشمکش کا شکار تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ اسی وقت بچے نے ماں کے شانے سے سر اٹھایا، پتلی گردن گھمائی اور اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک آنکھ دبائی اور اس کے ہونٹوں سے سیٹی کی آواز نکلی۔ سیٹی بجا کر وہ شرارت سے مسکرایا، مگر وہ چہرہ کسی بچے کا نہ تھا، وہ ایک معمر آدمی کا چہرہ تھا، اور وہ معمر آدمی بھوریا چرن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بھوریا چرن، جس کا بدن ایک بیمار مدکوک بچے کا بدن تھا، مگر چہرہ مکمل۔ میرے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انسان ہی تھا۔ خوف تو فطرت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لاکھ سب کچھ جانتا تھا اور کافی حد تک ناقابل یقین مناظر کا عادی ہو گیا تھا، لیکن آپ خود تصور کریں، آبادیوں سے دور ایک ویران اور سنسان علاقہ جہاں چاروں طرف ہولناک سناٹا پھیلا ہوا، وہ کھنڈر بھی یہاں سے خاصا دور
جہاں کیسے ہی صحیح کم از کم انسانی شکل کے لوگ نظر آ جاتے تھے، سامنے ہی ایک پراسرار عورت جس کے انوکھے الفاظ کہ یہ بچہ 1 سال سے میری گود سے نہیں اترا، اور پھر سوکھے کیکڑے جیسے ہاتھ پاؤں والا بچہ جس کا سر بھوریا چرن کا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، چہرے پر خباثت اور شیطانی مسکراہٹ، پھر اس کی آواز اور اس کا انداز، دہشت سے برا حال نہ ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ بالآخر بھوریا چرن کسی نہ کسی طرح میرے پاس پہنچ ہی گیا، اور رامانندی کا عمل پورا نہیں ہوا تھا۔ سارے دن گزر گئے تھے، بس ایک دن باقی رہ گیا تھا۔ اگلے دن منگل تھا، اور رامانندی نے کہا تھا کہ منگل گزر جائے تو میں ان مصیبتوں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ رامانندی کیا کرنے والا تھا، لیکن ان دنوں تو تنکے کا سہارا بھی میرے لیے بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ بھوریا چرن نے ایک بار پھر سیٹی بجائی اور عورت سے بولا، چل اتار دے مجھے اپنی گود سے۔ عورت نے اس طرح اسے جھٹک کر پھینک دیا جیسے کسی بہت بڑی مصیبت سے چھٹکارا ملا ہو۔ بھوریا چرن زمین پر گر کر گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے پیروں سے چلنا نہیں جانتے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا بھیانک چہرہ مسلسل مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، کہو میاں جی کیسے ہو؟ ارے ہم سے بچ کر سنسار کے کون سے کونے خدرے میں بھاگو گے؟ جہاں جاؤ گے ہمیں پاؤ گے۔ تم نے تو نہ بلایا ہمیں، مگر ہم تمہاری کتنی خبر رکھتے ہیں۔ دفتن میرے وجود میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ دہشت تو پہلے ہی دل و دماغ میں منجمد تھی، ہاتھ پاؤں البتہ چند لمحات کے لیے ساکت ہو گئے تھے، لیکن اچانک ہی مجھے ہوش آ گیا اور دوسرے ہی لمحے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اس طرح دوڑنے لگا کہ شاید کوئی گھوڑا بھی اس وقت میرا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے کان عجیب سی سرسراہٹیں سن رہے تھے، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ بھوریا چرن اسی طرح گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل دوڑتا ہوا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ حالانکہ میں اپنی رفتار کو ناقابل یقین کہہ سکتا ہوں، لیکن پھر چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بھوریا چرن ننھے سے بچے کی شکل میں دوڑتا ہوا مجھ سے آگے نکل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے دونوں پاؤں زمین پر پھیلائے، اور پھر میں نے دیکھا اس کے سارے بدن میں پاؤں ہی پاؤں نکل آئے۔ وہ مکڑی کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ان پیروں پر لمبے لمبے بال اگ آئے تھے، بس اوپری بدن بھوریا چرن کا تھا، اور اس مکڑی کا سائز بلا شبہ کوئی 2.5 فٹ کے دائرے میں تھا۔ بھوریا چرن کی خونخوار آنکھیں اب بھی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے رخ تبدیل کیا تو وہ میرے ساتھ دوڑنے لگا، لیکن اب وہ اپنے سارے ہاتھ پاؤں سے دوڑ رہا تھا۔ میرے ہوش و حواس گم تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن کسی نہ کسی طرح ان کھنڈرات تک پہنچ جانا چاہتا تھا، اور بالآخر کئی بار اسے چکما دے کر میں کھنڈرات کے نزدیک پہنچ گیا جہاں مدھم مدھم روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ رامانندی کا علاقہ آ گیا تھا، وہ جوہر جس کے کنارے لوگ بیٹھے جاپ کیا کرتے تھے قریب آ گیا تھا، اور دفتن ہی میں نے جوہر سے کچھ فاصلے پر رامانندی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ساکت کھڑا تھا۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو بھوریا چرن مکڑی کے روپ میں میرے قریب آتا جا رہا تھا، اور چند ہی لمحات کے بعد وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں دہشت سے چیختا ہوا رامانندی کے بالکل قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ رامانندی نے میرا بازو پکڑ لیا اور بھوریا چرن کو دیکھنے لگا۔ بھوریا چرن بھی آن کی آن میں ہمارے قریب پہنچ گیا۔ اس نے مجھ سے نگاہیں اٹھا کر رامانندی کو دیکھا، اور اس کے بعد اچانک سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہی تھے، اور وہ اپنے اس روپ میں نظر آ رہا تھا جس روپ میں اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا، یعنی جوگی کے روپ میں۔ رامانندی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر رامانندی کے ہونٹوں سے مدھم سی آواز نکلی، اکھنڈ شنکھا۔ بھوریا چرن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نگاہیں اب رامانندی پر جمی ہوئی تھیں، بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک اور منظر میں نے دیکھا، اس کی آنکھوں سے سرخ دھاریاں بہنے لگیں، دونوں آنکھوں سے خون جیسی سیال شے ابل کر نیچے گر رہی تھی، اور اس کے پیر بھیگتے جا رہے تھے۔ رامانندی ساکت کھڑا ہوا تھا۔ چند لمحات کے بعد اس کے منہ سے پھر آواز نکلی، پدم شنکھا۔ چپ ہو جا رے، چپ ہو جا۔ ارے او پاپی چھچھوندرے، کالے دھرم کا کھائے ہے اور دھرم ہی کا اپمان کرے گا؟ کیوں رے، تیری یہ مجال؟ پدم شنکھا؟ ارے چپ شنکھا کے گھونسلے، کون سی بیڑی ہے رے تیری، کون سی بیڑی ہے؟
तीसरी बेड़ी है पिदम शंखा, रामानंदी ने जवाब दिया। और बातें ऐसे करे है जैसे खंडूला बन गया हो। क्यों रे, खंडूला है ना तू? नहीं पिदम शंखा, मैं खंडूला कहाँ, दास हूँ तेरा। अरे वाह रे, दास दास बने हैं और शंखा की बराबरी करे हैं, शंखा के रास्ते रोके हैं। अरे तेरे काले धर्म ने तुझे ये नहीं बताया कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है? हमारे रास्ते बंद करना चाहता है। अरे तेरे अपने रास्ते नहीं बंधे थे उससे। अगर तू उसका धर्म खराब कर देता और हम खंडूले बन जाते तो तेरा क्या नुकसान होता? एक खंडूला 100 शंखा की रक्षा करता है और एक शंखा हजारों बेड़ियों के काम आता है। तू अपनी बेड़ खराब नहीं कर रहा था रे? तीसरी बेड़ी वाले बोल, जवाब दे। और तू, अरे ओ धर्मदास, तुझसे कह रहा हूँ मैं, तू अपना धर्म खराब करने जा रहा था इसके हाथों। जानता है तू ये कल मंगल को क्या करता? इसका ख्याल ये था कि ये शंखा को धोखा दे रहा है, शंखा को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर शंखा इससे बहुत बड़ा है। अरे बुला अपने बैरों को, ज़रा पहले उनका हिसाब किताब कर दें। बुला रे, बुलाता क्यों नहीं? अरे कहाँ हो तीसरी बेड़ी के बैरों, कहाँ हो? ज़रा सामने तो आओ, अपने मालिक का खेल देखो। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। रामानंदी ने मेरा बाजू छोड़ दिया था और अब इसके बाजू सीधे हो गए थे। दफतन ही मैंने कुछ अजीबो गरीब शक्लें देखी। उनके कद 2.5 और 3-3 फुट के थे और चेहरे गैर इंसानी मालूम होते थे। काले स्याह, किसी के कान हाथियों के कान जैसे, किसी की सूंड लटकी हुई, किसी की ज़बान बाहर निकली हुई। वो सब के सब बेलिबास थे और उछलते कूदते चले आ रहे थे। अजीब सा मंजर था। तादाद उनकी कोई 10-12 होगी। सारे के सारे सामने आ खड़े हुए और फिर उनके मुंह से आवाज़ निकली, अखुंड शंखा, पिदम शंखा। वो सारे के सारे घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और उन्होंने दोनों हाथ आगे रख लिए। ये मंजर था अजीबो गरीब, दिमाग चटका देने वाला। आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई थीं, दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थीं, ज़बान खुश्क थी और अब हर एहसास दिल से फना होता जा रहा था। खौफ की इंतहा ने बदन को पथरा दिया था। कान सुन सकते थे, दिमाग भी काम कर रहा था। किसी हद तक उनकी आवाज़ें समझ में आ रही थीं, लेकिन आज़ा इस तरह साख्त हो गए थे कि अगर कोशिश भी करता तो बदन को जुम्बिश न दे पाता। ये सब क्या जंजाल था? भूरिया चरण की आवाज़ फिर उभरी, इस ससुरे के बैर बने हो, तुम इसके बैर हो। तुम तो अपनी ही बेड़ी काटे है, जो अपना ही काला धर्म खराब किए देवे है। अरे तू सुन रहा है बड़े धर्म वाले, क्या करता ये तेरे साथ? जानता है क्या करता ये तेरे साथ? अरे ओ दीनदार, इसके जाल में फंसा था तू, इसके जाल में। ये गंदा खून जमा कर रहा था, ऐसा गंदा खून जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। और फिर कल मंगल को चांद निकले और ये खून तुझे पिला देता। तेरे शरीर में, तेरे बदन में ये नापाक खून उतर जाता और तू भी नापाक हो जाता। और इस तरह तू हमारे बड़े गहरे दोस्त पीर फागन के मज़ार पर ना जा सकता था। किसी गंदे आदमी को मज़ार के अहाते में कदम रखने की इजाज़त नहीं है। और ये महातीन बेड़ा सोचता था कि गंदा खून पिलाकर तुझे हमारे लिए नकारा कर दे और उसके बाद हम खुद ही तेरा पीछा छोड़ दें। मगर तेरे धर्म का क्या होता? धर्म ही के नाते तो तू अब तक मौत के जाल में फंसा हुआ है। अरे अगर ऐसे ही धर्म खोना था तो हम क्या बुरे थे? तू हमारा काम कर देता तो तुझे भी कुछ मिल जाता। अरे इतना कुछ मिल जाता तुझे कि संसार में तेरे लिए फूल ही फूल होते। मगर तू उसके हाथों धर्म खो रहा था। फिर जानता है क्या होता? तू धोबी का कुत्ता बन जाता, घर का रहता ना घाट का। काले धर्म को तू मानता नहीं और अपने धर्म से दूर हो जाता। यही इरादा था इसका। अरे ऐसा ही अपना धर्म खराब करना था तो इस कल के बेड़े के चक्कर में क्यों फंसा? मान ले हमारी, अब भी मान ले। ले चल हमें पीर फागन के दरबार और पाले सारे संसार को। बोल, अब भी मौका है। मगर ठहर, पहले तेरे इस मददगार का कर्या कर्म करें, पहले इसे इसके हाल पर पहुंचा दें। अरे ओ बेरो,
ओ धेरो, जाओ अपना काम करो, जाओ डूब मरो जोहड़ में, चलो चलो, हम हुक्म दे रहे हैं तुम्हें। ज़मीन पर बैठी हुई अजीबो गरीब मखलूक बैन करने लगी। वो रो रहे थे, पीट रहे थे, अपना सर धुन रहे थे, बाल नोच रहे थे और रामानंदी को खून ख्वार निगाहों से देख रहे थे। रामानंदी अब भी खामोश और साकत खड़ा था। फिर खूब रू पीटने के बाद वो सारे के सारे उठे और उसके बाद उन्होंने एक एक करके उस काले कीचड़ के जोहड़ में छलांगें लगा दी। ऐसा लगता था जैसे वो खुदकुशी कर रहे हों। मैं अब एक खामोश तमाशाई की तरह ये सारे मनाजिर देख रहा था। रामानंदी पथराया हुआ खड़ा था। इन अजीबो गरीब लोगों के गायब हो जाने के बाद भूरिया चरण रामानंदी की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाँ रे तीसरी बेड़ी वाले, बोल अब तेरा क्या करें हम? छोड़ दें तुझे या सज़ा दे दें तुझे? बोल, क्या था तेरे पास अपने देने के लिए? इसका धर्म खराब करता तो सिर्फ इसलिए ना कि फिर यह हमारे काम का ना रहे, यही मंसूबा था तेरा ना? हाँ पिदम शंखा, रामानंदी ने जवाब दिया। पिदम शंखा, मेरे बचपन के दोस्त ने मुझसे ये कहा था। अरे बचपन का दोस्त तुझसे ये कहता कि अपना धर्म छोड़कर मुसलमान हो जा तो हो जाता? क्यों? हाँ भूरिया चरण, अगर सचमुच मुझसे वो ये बात कहता तो मैं उसकी ये बात भी मान लेता। यही सुनना था तेरे मुंह से हमें, यही सुनना था। अरे काले धर्म को बदनाम करने वाले, तेरा इस संसार में रहना अच्छा नहीं है। पता नहीं कब बहक जाए, कब भटक जाए। ठहर, मैं तेरा बंदोबस्त किए देता हूँ। ये कहकर भूरिया चरण ने अपने मुख्तसर से लिबास में हाथ डाला और शायद चमड़े की बनी हुई एक गोल सी बोतल निकाल ली। रामानंदी के बदन में कपकपाहट तारी हो गई। भूरिया चरण ने उंगली से उसको इस तरह झटका दिया जैसे किसी चीज़ के छींटे दिए जा रहे हों, और मैंने पूरे होश हवास के आलम में देखा कि रामानंदी के पैरों में लोहे की एक जंजीर जकड़ गई है। भूरिया चरण ने दोबारा उंगली इसी तरह झटकी और रामानंदी के दोनों हाथ भी पीछे जा बंधे। रामानंदी चीखने लगा, छोड़ दे भूरिया चरण, छोड़ दे पिदम शंखा, छोड़ दे, मुझे क्षमा कर दे, माफ़ी चाहता हूँ तुझसे, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे दाल रोटी खाने दे मुझे भी पिदम शंका, तेरा कुछ भी नहीं लूँगा मैं, भूल हो गई मुझसे, भूल हो गई। भूल हो गई तो भुगत बाउले, ये ससुरा तो चटपट हो जाता हमारे हाथों अगर काम करना रहता। अरे इसकी औकात क्या है हमारे सामने, ये बड़ा मियाँ जी का पिल्ला बना फिरता है। अरे क्या है ये, 2 मिनट में ठीक कर देते हम इसे, मगर जब हमने इसे अपने काम के लिए ठीक कर लिया तो फिर ठीक कर लिया। हमें यही हुक्म हुआ था खंडोलों की तरफ से, समझा? खंडोला बनने के लिए यही हमारे काम आ सकता है, और सब कुछ बता दिया तूने इसे। बता दे, हमारा क्या बिगाड़ लेगा ससुरा, देख लेंगे हमारे सामने कब तक सीना फुलाए फुलाए फिरता है। चल तू आ जा अपनी जोन में, आ जा अपनी जगह। माफ़ कर दे भूरिया, माफ़ कर दे। रामानंदी बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। पाँव नहीं हटा सकता था वो अपनी जगह से। उसके दोनों पाँव जकड़े हुए थे और शायद वो ज़मीन पर बैठ भी नहीं सकता था। भूरिया चरण ने उसे देखा, कुछ मुँह ही मुँह में बुदबुदाया और फिर रामानंदी की तरफ फूंक मार दी। रामानंदी के बदन की कैफियत से ऐसा ही इजहार हुआ जैसे अचानक ही वो शोलों में घिर गया हो। उसने बेख्तियार चीखना शुरू कर दिया। ऐसी भयानक चीखें थीं कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। रामानंदी दहशत से चीख रहा था और उसका बदन अजीब से अंदाज में रंग बदलता जा रहा था। पहले ये रंग पीला हुआ, फिर नारंगी, उसके बाद सफ़ेद हो गया। बिल्कुल यूं लगा जैसे रामानंदी जलकर राख हो गया हो, सफ़ेद सफ़ेद राख। अब उसकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। फिर दफतन ही उसके बदन से सफ़ेद सा धुआं खारिज होने लगा और भूरिया चरण ने शीशी का ढक्कन खोल दिया। धुएं ने बल खाया और पतली लकीर की शक्ल में शीशे के अंदर दाखिल होने लगा। मेरे होशो हवास गुम थे। आंखें ये मंजर देख रही थीं और मेरे वजूद में कोई जुम्बिश नहीं थी। ये सब कुछ एक अनोखे ख्वाब की मानिंद था। सारा धुआं सिमटकर शीशी में भर गया तो भूरिया चरण ने शीशी में डॉट लगाई और उसके बाद पूरी कुव्वत से शीशी जोहड़ में उछाल दी। कोई आवाज़ नहीं हुई थी।
وہ جو جوہڑ کے کنارے بیٹھے جاپ کر رہے تھے نہ جانے کب اٹھ کر بھاگ گئے تھے۔ غالباً ان خوفناک چہروں اور خوفناک آوازوں نے انہیں ان کے جاپ سے چونکا دیا تھا اور وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ کوئی بھی یہاں نہیں تھا سوائے بھوریا چرن کے، جو میرے سامنے کھڑا مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لیا اپنے مددگار کا انجام؟ اب بول، تو کیا چاہتا ہے؟ ہاں بول، اب کیا کہے گا تو؟ میں نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے لیکن آواز حلق سے باہر نہیں آ سکی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے بھوریا چرن کو دیکھتا رہا۔ رامانندی کا یہ انجام میرے لیے بڑا ہی دردناک تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، کالے جادو کا ماہر تھا، ایک غلیظ ہندو، لیکن میرے لیے انسانیت کے تمام دروازے کھول دیے تھے اس نے۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ بھوریا چرن کی زبانی یہ سن کر کہ وہ مجھے گندا خون پلا کر بھوریا چرن کے لیے ناقابل قبول بنا دینا چاہتا تھا، مجھے کراہت تو ہوئی تھی، اور یقیناً میرا وجود کسی گندی اور غلیظ شے سے ناپاک ہو جاتا تو میں خوش نہ ہوتا۔ بے شک بھوریا چرن کی مصیبت سے بچ جاتا، لیکن اپنے ایمان ہی کے لیے تو میں نے اب تک یہ مصائب برداشت کیے تھے۔ مجھے یقینی طور پر اس کا وہ کھیل اچھا نہ لگتا، لیکن اس نے خلوص دل سے جتنا وہ جانتا تھا کوشش کر ڈالی۔ بھوریا چرن کی زبان میں سمجھ رہا تھا، وہ جو کچھ کر رہا تھا میری سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے رامانندی کے اس انجام کا افسوس تھا۔ بھوریا چرن میرے قریب آیا اور اپنی اس مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، عقل آ رہی ہے؟ اب شاید سمجھے۔ ارے چنتا کاہے کرے ہے بٹوا، سنسار دے دوں گا تجھے، سارا سنسار دے دوں گا، بس ایک بار، صرف ایک بار مجھے پیر پھاگن کے دوارے پر پہنچا دے۔ سمجھ رہا ہے نا؟ بول، تیار ہے؟ نہیں۔ جانے کس طرح میرے منہ سے یہ آواز نکلی اور بھوریا چرن ایک بار پھر ست گیا۔ نہیں نہیں بھوریا چرن۔ اچانک میری آواز صاف ہو گئی۔ ارے کس کی نسل سے رے تو؟ کس کی نسل ہے؟ ارے کب مانے گا پاپی، کب مانے گا؟ کتنا انتظار کرائے گا ہمیں؟ دل نہیں بھرا تیرا؟ ابھی دل نہیں بھرا؟ کچھ اور چاہیے تجھے؟ کچھ اور چاہیے؟ ہاں بھوریا چرن، مجھے کچھ اور چاہیے، سمجھا؟ سچ مچ مجھے کچھ اور چاہیے، لیکن میں تیری اس خواہش کو کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ بھوریا چرن، تو آزما لینا اپنے آپ کو، موت دے سکتا ہے تو مجھے، یہ کام تیرے لیے بہت آسان ہے، میں یہ بات جانتا ہوں، لیکن میرے ارادے کو نہیں بدل سکتا۔ کوشش کر بھوریا چرن، کوشش کر۔ بھوریا چرن اچانک ہی زمین پر بیٹھ گیا اور بری طرح اچھل کود کرنے لگا۔ بڑا بھیانک لگ رہا تھا وہ اس انداز میں، غالباً یہ اس کے جنون کا انداز تھا۔ بہت دیر تک زمین پر لوٹتا رہا اور اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، آخری بار کہہ رہے ہیں، مان لے، دیکھ مان لے، ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ لعنت ہے تیری صورت پر بھوریا چرن، لعنت ہے تیری صورت پر۔ تو مجھے کیا مجبور رکھ سکے گا؟ کوشش کر لے جتنی کی جا سکتی ہے تجھ سے، جتنی کوششیں تجھ سے کی جا سکتی ہیں کر لے، اور اب میں چلتا ہوں۔ ہلنا مت اپنی جگہ سے، کہہ دیا ہم نے، ہلنا مت، وہ بولا، اور دفتن ہی میرے پاؤں اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ بھوریا چرن کی قوتیں میرے اوپر کارگر ہو رہی تھیں، لیکن اس کا بس میرے دل و دماغ پر نہیں چل سکتا تھا، میرے ارادوں کو وہ نہیں بدل سکتا تھا۔ یہ میری مرضی پر ہی منحصر تھا کہ میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں۔ بھوریا چرن ایک بار پھر زمین پر بیٹھ گیا، اس نے دونوں گھٹنوں میں اپنا سر دے لیا، دیر تک بیٹھا رہا، اور اس کے بعد اچانک ہی اس کے ہاتھ پاؤں بڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ پھر سے ایک مکڑی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کا چہرہ اور جسم جوں کا توں تھا، بس مکڑی کی طرح اس کے بدن میں ہاتھ پاؤں اگ آتے تھے۔ اس وقت وہ ایک کالی مکڑی کی شکل اختیار کر گیا تھا اور خونی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مکڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھی، میرے پاؤں تو پہلے ہی اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے، جیسے اس نے مجھے بھی کسی اندھے کی زنجیر میں جکڑ لیا ہو۔ وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے اپنے آگے کے دو پاؤں میرے بدن پر رکھے۔ پورے بدن میں جھرجھری آ گئی تھی، لیکن کمبخت اعضاء ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے مجھے اپنے جادو کے جال میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے پاؤں کچھ اور آگے بڑھے، میری رانوں تک پہنچ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے بدن پر چڑھ رہا تھا اور میرے پورے وجود میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں۔
لیکن نہ ہاتھ اس قابل تھے کہ میں اسے اپنے آپ سے دور کر سکوں اور نہ پاؤں ساتھ دے رہے تھے۔ بس میں گردن جھٹک رہا تھا اور پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے چہرے کے بالکل قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے اچانک اپنا منہ میری گردن کے قریب کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باریک نکیلے دانت میری گردن میں پیوست کر دیے۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا، بدن میں سوئیاں سی چبھیں، لیکن میں اس کے عمل سے نہ روک سکا۔ نہ جانے کیا کر رہا تھا وہ۔ چند لمحات وہ اسی طرح میری گردن سے چمٹا رہا اور پھر نیچے اتر گیا۔ گردن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر میں ہاتھ اٹھا کر گردن مسل بھی نہیں سکتا تھا۔ بھوریا چرن نے پھر روپ بدل لیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بہت کچھ جان لیا ہے تو نے ہمارے بارے میں لڑکے، ہمارا کچھ نہ بگڑے گا، ضد کیے جا، نقصان اٹھائے جا۔ ہم پھر تجھ سے یہ کہہ جا رہے ہیں کہ جب بھی ہمارا کام کرنے کا من کر جائے ہمیں آواز دے دینا، تجھ سے دور ہی کتنے ہوتے ہیں ہم، آ جائیں گے اور کھلی چھوٹ ہے تجھے، جو من چاہے کر، ہمارے خلاف کچھ نہ کر پائے گا، ہم تجھ سے کہے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جا دیکھ سنسار کو کیسا ہے یہ، بڑا اچھا لگے گا تجھے، ہم پھر ملیں گے جب ضرورت ہوگی۔ بھوریا چرن نے کہا اور رخ تبدیل کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے رخ تبدیل کیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا بدن پھر سے متحرک ہو گیا ہو، اور پہلا کام میں نے یہی کیا کہ اپنی گردن کے اس حصے کو ملنے لگا۔ اس میں شدید سوزش ہو رہی تھی، نہ جانے اس کتے نے کیا کر دیا تھا۔ گردن کے اس حصے کو چھونے ہی سے ٹیسیں اٹھنے لگتی تھیں۔ کچھ ذہن میں آتا جا رہا تھا، بیچارہ رامانندی ختم ہو گیا میری وجہ سے، اور پتہ نہیں نیاز اللہ صاحب کا کیا ہوا۔ خدا نخواستہ کہیں وہ بھی اس کالے جادو کے ماہر کے عطاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ بڑا غم ہوگا مجھے اگر ایسا ہو گیا تو۔ اپنی مصیبت میں تو گرفتار تھا ہی، نیاز اللہ صاحب کا خدشہ اور دل میں بیدار ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، یہاں رکنا تو اب بے مقصد ہی تھا، جوہڑ میں جا کر اس شیشی کو تو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، بس وقت نے نہ جانے کیا کیا بے تکی چیزیں سجائی تھیں جنہیں میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں کھنڈرات سے واپس چل پڑا، دل میں نیاز اللہ صاحب کا خیال بھی تھا اور اپنی تکلیف کے بے چین کیے دے رہی تھی۔ چلتا رہا، بس بے دھیانی کا سا عالم تھا۔ حالانکہ کافی فاصلہ طے کر کے تانگے میں بیٹھ کر نیاز اللہ صاحب یہاں آئے تھے، لیکن میں چلا جا رہا تھا۔ نیاز اللہ صاحب کی خیریت مل جائے بس اس کے بعد ان کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ میری نحوستیں کسی بھی اس شخص کو نہیں چھوڑ سکیں گی جس کے دل میں میرے لیے محبت کا تھوڑا سا جذبہ ابھرے گا اور جو میری کہانی سے واقف ہو جائے گا۔ خدا کرے نیاز اللہ صاحب خیریت سے رہیں، خدا کرے اس بدبخت سادھو کے دل میں ان کا خیال نہ آئے، بس یہی دعا میرے دل میں تھی۔ نہ جانے یہ سفر کب تک جاری رہا، وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ نیم دیوانگی کی سی کیفیت تھی، بار بار گردن پر ہاتھ پہنچ جاتا، اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ گردن پر کیسا زخم ہے، ٹٹولنے سے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔